बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर गफ़ार साहब, डॉक्टर अबुल बचानी साहब, डॉक्टर अलार कौस, डॉक्टर जॉर्ज and Dr. Palitha Mahipala, ladies and gentlemen and those who have attended this course, अस्सलाम वालेकुम। मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रांसलेशन इक्विपमेंट मौजूद हो तो मैं उर्दू में बात कर सकूँ, क्योंकि इस बात का इम्कान रहता है कि हमारी बात इस सेमिनार के अलावा भी लोगों तक जाए, और लोग क्योंकि उर्दू ज़बान समझते हैं तो ज़्यादा आसानी से मेरे मुल्क के अंदर, तो लिहाजा उर्दू के अंदर बात करना मैं मुनासिब समझूंगा। विद अपॉलजीज़ टू माय फ्रेंड्स हु हैव कम फ्रॉम अब्रॉड, बट द ट्रांसलेशन इक्विपमेंट इज़ देयर टू ट्रांसलेट वट एवर आई से। अच्छा, मैं पेशे के एतबार से डेंटिस्ट हूँ, और मैंने अपने शुरू के 10-15 साल इस चीज़ में वक्फ किए कि मैं खूब इल्म हासिल करूं और अपना स्किल सेट्स बेहतर करूं और लोगों का इलाज करूं। और 10-15 साल बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं और मेरे मुल्क के अंदर जो दांतों की बीमारी का हाल है वो तो बढ़ता चला जा रहा है और मेरे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मुझे ये भी एहसास हुआ कि जितने भी डेंटिस्ट हम प्रोड्यूस कर लें, अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो ये एक नेवर एंडिंग कैच 22 वाली बैटल है जो चलती रहेगी कि हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे होंगे और इधर से वो चीज़ें बन रही होंगी। तो लिहाजा फिर मैंने फोकस करना शुरू किया एहतियात पर। इसी तरह से जब मैं मेडिसिन को देखा तो मेडिसिन के अंदर भी मुझे, हेल्थ के अंदर भी यही चीज़ नज़र आई कि जब डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर इलाज की तरफ फोकस कर लेता है, और डॉक्टर जब हेल्थ मिनिस्टर बनता है तो वो इस बात पर फोकस करता है कि मेरे अस्पताल अच्छे हो जाएं और मेरा पेट स्कैन आए और कैट स्कैन आए और बड़े बड़े इलाज के हवाले से जो दुनिया भर की महंगी तरीन चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में आ जाए। ये ख्वाहिश उसकी तालीम की बुनियाद पर ज़रूरी भी है, मगर वो कम्युनिटी के एतबार से जहाँ बीमारियाँ बढ़ रही हैं उसकी तरफ उसकी तवज्जो देर से आती है। और जब हेल्थ मिनिस्टर होता है, आम तौर पर मैं कह रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर होता है तो वही इन्हीं अखराजात की तरफ फोकस कर रहा होता है और नीचे बीमारी का बोझ बढ़ता चला जाता है। मेरे मुल्क के अंदर प्रायोरिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं मेरे लिए, सब के लिए, कि मैं समझता हूँ कि जितना वक्त बचाव में सर्व कर लिया जाए, जितना वक्त बीमारी के बढ़ने में रोक लिया जाए, वो एक, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, डॉलर ऑफ प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन $100 ऑफ क्योर, और उसका इलाज करने के लिए। तो लिहाजा मैं इस जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का मामला है इसको भी कम्युनिटी के एतबार से उठाना चाहता हूँ। ये जो बड़ा अच्छे अंदाज से यहाँ पर तकारीर हुई जिसमें रिहैबिलिटेशन पर फोकस किया गया, और रिहैबिलिटेशन बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ सेहत का ख्याल किया जाता है वहाँ अब ये बात भी हो रही है कि लोगों की उम्र बढ़ रही है, इलाज बेहतर हो रहा है, और वो जो बर्डन है जो बुढ़ापे के अंदर रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो बर्डन, उसकी तादाद भी बढ़ रही है। तो ये मगरिब की और डेवलपिंग सोसाइटी के लिए बड़ा अच्छा कदम है कि उसकी तरफ भी देख लिया जाए कि जो बर्डन बढ़ रहा है। तो लिहाजा मैं उसको सराहते हुए मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि मेरी रूह और मेरा मोटिवेशन कहाँ से आता है। तो मैं आपके पास आने से पहले सोच रहा था कि मेरा मज़हब क्या कहता है, वहाँ से इस वजह से मैं शुरू करूँगा कि एक बहुत बड़ा फ़र्क आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। अगर मैं कुरान को खोलता हूँ तो सबसे पहली सूरह अल-हम्द के बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्ल व बिल आख़िरति हुम युक़िनून। अच्छा, ये मैंने आपसे इसलिए तिलावत की कि मैं समझता हूँ इस्लाम की बुनियाद या जूडे क्रिश्चियन मज़ाहिब की बुनियाद भी, बाकी और मज़ाहिब की, बुद्धिज़्म के अंदर भी, हर जगह जूडे क्रिश्चियन मज़ाहिब की बुनियाद भी एक कम्युनिटी वेलफेयर से शुरू हुई। हज़रत ईसा को अगर आप रिकॉल करें तो उसके अंदर फीडिंग, वो बड़ा मशहूर वाक़या मैथ्यू के अंदर और दूसरी किताबों के अंदर मौजूद है कि हज़रत ईसा ने जनाब एक मछली और एक लोफ ऑफ ब्रेड से 5000 लोगों को
فیڈ کیا جو بھوکے تھے اس وقت، کوڑھ کا علاج کیا، اندھے کو بینائی دی اللہ کی مرضی سے، قرآن کے اندر بھی موجود ہیں یہ کرامات حضرت عیسیٰ کے۔ تو فوکس حضرت عیسیٰ کی ساری زندگی اور اس سے پہلے کی کتابوں کے اندر، حضرت موسیٰ کے اندر بھی، حضرت موسیٰ کو جو 7 عجوبے دیے گئے اس میں من و سلوہ بھی تھا کہ وہ فیڈ کرتا رہا لوگوں کو 40 سال تک اس وادی کے اندر۔ تو دا اسپرٹ واز کمیونٹی سے نکلنا تھا، کمیونٹی کی بہبود کرنی تھی۔ رئیسوں کے لیے مذہب نہیں تھا، ٹریڈ اور انڈسٹری کے لیے مذہب نہیں تھا، مذہب اس لیے تھا کہ ایوری تھنگ بلانگ ٹو گاڈ المائٹی اور ہم اس کے امین ہیں۔ اور اس قرآن کی صورت کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور ان جو خدا سے خوف، خدا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے، جو ایمان لائے غیب پر اور جنہوں نے نماز قائم کی۔ نماز کس سے قائم کی؟ ایز اے ریمائنڈر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خیرات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بنیاد ہے اسٹیٹ کی، یہ ایک پیریفرل چیز نہیں ہے، میں آپ کے سامنے اس کو سمجھتا ہوں، یہ بنیاد ہے۔ اور اگر آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھیں تو the foundation of that state is bringing up جو oppressed لوگ ہیں، جو marginalized لوگ ہیں، ان کی فکر کی ان لوگوں نے سب سے زیادہ۔ It is remarkable۔ حضرت عیسیٰ نے بھی فکر کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے بھی فکر کی، اور بڑے بڑے انداز سے۔ یعنی قرآن کے اندر about when you talk about disabled people، قرآن کے اندر ایک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ میرے نبی کو ہدایت دیتا ہے کہ تم نے ایک نابینا صحابی آگے، تم مصروف گفتگو تھے روسا کے ساتھ اور قریش کے لوگ بڑے بڑے آئے تھے، اور تم نے ایک نابینا اپنے صحابی کو اگنور کیا۔ اٹ از ریمارکیبل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو ہدایت دیتا ہے، پبلکلی دیتا ہے کہ ایک نابینا صحابی کو تم نے اگنور کیا، شاید وہ تمہاری اس صحبت سے اس کی تمہیں بھی کچھ ملتا اور اس کو بھی بہت ملتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے اگر آپ بات کو سمجھنا شروع کریں تو میں آپ کو کچھ واقعات سنانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں کنونسڈ ہوں کہ یہ جو میری ریاست کے ساتھ اسلامی ریاست لکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو دنیا بھٹک رہی ہے وہ اس وجہ سے بھٹک رہی ہے کہ اس میں موریلٹی اور ایتھکس نکل گئی، اور ایک دوسرا مذہب بن گیا جس کو ہیومنزم کہتے ہیں، یعنی انسانیت۔ مگر انسانیت بھی کیسی کہ دنیا کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے، یعنی لوگوں کی ہمدردی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قتال بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جنگیں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی سب کچھ چل رہا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن مرہم پٹی کر رہی ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز مرڈرز کر رہی ہیں انسانوں کے۔ تو لہذا واٹ از ہیپننگ، یہ کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ ایک غلط الگ راستے پر گئی ہے۔ تو میرے مذہب کی سوچ کے حوالے سے میں اس وجہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈسیبلٹیز اور ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے یہ گھر گھر سے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اور مجھے پچھلے دنوں اس بات کا یوں بھی خیال آیا، میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ سمینہ الوی از اے پرائم موٹیویٹر ان آل دیز تھنگس، پڑھتا پڑھاتا میں الگ ہوں صرف اس کی خیالات کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے۔ مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں پچھلے دنوں مینٹل سٹریس کے حوالے سے پاکستان میں کچھ فگرز آئے، اچھا، اور وہ فگرز نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے اپنی اسٹڈی میں دیے، اینڈ آئی واز شاکڈ کہ 24% لوگ اس وقت مینٹل سٹریس میں ہیں، اس وقت مینٹل سٹریس میں۔ آپ اخبار میں خبریں پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے بچوں کو مار دیا، ایک عورت نے بھوک میں کر دیا، کسی نے غصے میں کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ مینٹل سٹریس بہت بڑا معاشرے میں ہے۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ 24% لوگ مینٹل سٹریس میں ہیں۔ انہوں نے کہا جو بچے پڑھ رہے ہیں کالجز اور اسکولوں میں وہ 60 سے 70% میں ایکیوٹ سٹریس میں ہیں۔ اور پھر جب میں نے دیکھا کہ اس میں یہاں معالج کتنے ہیں تو کوئی 550 600، اسی اسٹڈی نے یہ کہا 600 سائیکیٹرسٹ ہیں پاکستان میں، اسی اسٹڈی نے یہ کہا کہ 1200 سائیکالوجسٹ ہیں، 2000 لوگ معالج ہیں اور کئی کروڑ لوگ سٹریس میں ہیں۔
اب میں اگر بھروسہ کروں اسٹیبلش سسٹم سے میں کہ بھائی ان کا علاج ہوگا, ان کو گائیڈنس ملے گی, تو مل ہی نہیں سکتی. یعنی آگ میں جل رہے ہیں لوگ اور ایک ایک بالٹی پانی کی جا رہا ہے, تو دیٹ وونٹ ہیلپ. تو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا ہوگا, تو میں نے سوچا اے آئی کی مدد سے, چیٹ باٹس کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے لوگوں تک اطلاع پہنچے کہ سٹریس کو کیسے مینیج کروں. یہ تو انفارمیشن ہے. مگر اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ سب سے بڑا اینکر جو سٹریس کا ہے, جو دنیا تلاش کرتی ہے, واپس آنا چاہتی ہے, وہ پاکستان میں فی الحال موجود ہے. اینڈ دیٹ از دا فیملی. فیملی جو شیئر کرتی ہے چیزوں کو, فیملی جو وہاں گروپ تھیراپی کے اعتبار سے مغرب کے اندر وہ فیملی والا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی کہیں بیٹھ کر بات تو کر لو تم. تو میرے ذہن میں پھر یہ آیا کہ فیملی میں جو دکان ہماری ہے, جہاں سے یہ چیزیں جنم پاتی ہیں, جہاں سے یہ چیزیں ہینڈل ہو سکتی ہیں, اسی فیملی کو مضبوط کیا جائے. تو مائی نیکسٹ اسٹیپ اینڈ انشاءاللہ ہیلتھ کا ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ اس فیملی کے اندر سے جو شیئرنگ آف سٹریس ہے اس چیز کو مضبوط کیا جائے. لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈسیبلٹیز, پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ایشو ہے وہ فیملی کے اندر سے مینیج ہوں. دیکھیے, جو آدمی بڑھاپے کے اندر کسی ڈسیبلٹی کی طرف گیا, اس کے دو فائدے ہیں کمپیئر ٹو ون ہو واز بورن اور ایٹ اے ینگر ایج از انٹو ڈسیبلٹیز. جو بڑھاپے کے بعد گیا اس نے سوشو اکنامک انشورنس اپنا کر لیا. کیسے کر لیا؟ اس کی اولاد ہو گئی, اس کا خاندان ہوا ہے نا, اس نے اپنے خاندان کے اندر انویسٹ کیا ہے وچ از ہز سوشل انشورنس. اور اکنامک انشورنس بھی اس نے کر لیا ہوگا کہ کچھ کما لیا. اب اسٹیٹ پیچھے رہ گئی ہے, تو میں داد دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ یہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بھی ذمہ داری اٹھائے. مگر میرے ملک کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے ہی بہت ساری چیزوں کا اٹھنا چاہیے. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مجھے اتنا مزہ آیا جب میں آپ کے لیے میں تیاری کر رہا تھا کہ کہوں گا کیا اور بولوں گا کیا. جب وہ واقعات پڑھے تو کچھ دنوں پہلے میں نے یہ لسٹ بنا کر سمینہ علوی کو بھی دی تھی کہ اپنے تقریروں میں اس کو استعمال کرو. تو ایک واقعہ حضرت عمر کا تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے. تو کھانا کھلاتے ہوئے گزرے تو ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. For those of you who would listen to this English, among the Muslims it's preferable to eat with the right hand. تو وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا, تو اس نے حضرت عمر نے اس کو پوچھا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے. وہ چلے گئے, پھر واپس آئے, یہیں کھانا بانٹ رہے تھے, پھر واپس آئے, پھر دیکھا کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. تو حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ تم دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا وہ مصروف ہے. تو انہوں نے پوچھا کیسے مصروف ہے؟ اس نے کہا جہاد میں کرنے گیا تھا تو میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا ہے, وہ مصروف ہے, اس نے میری زندگی کی خیرات دے دی. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا کہ تم کو کیا مشکلات ہیں؟ مطلب دس از دا ہیڈ آف اسٹیٹ who sat with that gentleman and asked him کہ what problems do you have? تمہیں کسی آدمی کی ضرورت ہے؟ تم کپڑے کیسے دھوتے ہو؟ تم کھانا کیسے پکاتے ہو؟ You see, the responsibility of the state is from that level. پھر ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے لوگوں سے بات کر رہے تھے. میں کیوں آپ کو یہ باتیں کر رہا ہوں؟ یہ میں آپ کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ اپنی ذمہ داری ہے. یو ڈو ناٹ ڈپینڈ آن دا اسٹیٹ. یہ آپ کے گھر کی ذمہ داری ہے. آپ ہیں اسٹیٹ, آپ اپنی کمیونٹی سے اسٹیٹ بناتے ہیں. یہ جو نیشن اسٹیٹ والی کیفیت ہے, یہ ویسٹفیلین آرڈر 1648 کے اندر ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے حوالے سے یہ آئی, اور اس کے بعد نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہوا کہ ہم اپنی the choice of violence is only with the state, it's not with an individual. state ظلم کر سکتی ہے, لوگوں کو مار سکتی ہے, ہتھیار ایکومولیٹ کر سکتی ہے, انسان نہیں کر سکتا. اور اس نیشن اسٹیٹ کی اوپر سے ذمہ داری شروع ہوئی کہ اگر وہ چیزوں کو دیکھے گی تو یہاں سے دیکھے گی, لہٰذا ہر چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے.
میرے اسلامی معاشرے کے اندر یا حضرت عیسیٰ کے معاشرے کے اندر individuals were responsible, the community legislated, the community created the laws. The laws was never from the nation state. خیر میں آپ سے ایک چیز کا ذکر کروں. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیٹھ کر بات کر رہے تھے تو ایک عورت آئی, اس نے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا جی بات کرنی ہے, اکیلے میں کرنی ہے. تو لوگ اس زمانے میں مینٹل سٹریس کے لوگوں کو کہہ دیتے تھے یہ پاگل ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل عورت ہے, آپ کا وقت ضائع کرے گی. تو میرے نبی نے کہا کہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو لوگ خاموش ہو گئے. تو اس نے کہا کہ آپ ابھی آئیے, میں نے آپ سے بات کرنی ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اٹھ کر گئے, مطلب دس از واٹ دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ مائی پروفٹ از ڈوئنگ فار پیپل انڈر مینٹل اسٹریس, ہے نا. اٹھ کر گئے اس کے پاس. اس نے کہا یہاں سب کے سامنے بات نہیں کروں گی. تو لوگوں نے کہا کہ یہی کر لو. اس نے کہا نہیں, سب کے سامنے نہیں بات کروں گی, میرے ساتھ آئیے. چلتی چلی گئی, گلیوں میں گئی. پھر کہ میرے نبی نے کہا کہاں؟ اس نے کہا اور آگے آؤ, بالکل اکیلے میں. جب وہ گئے تو اس نے کہا بیٹھیں, اب بیٹھ کر میری بات سنیں. تو بیٹھ کر انہوں نے بات سنی. اینڈ ہی ٹرائیڈ ٹو سالو دا پرابلم. میں ایک قرآن کی آیت ہے کہ اندھوں پر اور معذوروں پر رکاوٹ نہیں ہے کہ گھر کا کھانا اگر تمہارے پاس ہو تو تم کھاؤ. تو میں نے اس کی ہسٹری میں پیچھے جا کر دیکھا کہ وہ کیسے نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کہ اندھوں پر. پھر دوسروں کو بھی کہا گیا کہ رکاوٹ نہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ مدینے میں جب لوگ جہاد پر جاتے تھے تو اپنی چابیاں ان لوگوں کو دے جاتے تھے گھر کی جو معذور ہوں, جو جہاد پر نہ جا سکیں. اور وہ لوگ جب گھر کی حفاظت کرتے تھے تو ان کو خیال ہی ہوتا تھا کہ گھر کا کھانا اور ان چیزوں پر ہاتھ نہ ڈالا جائے کیونکہ ہم صرف حفاظت کے لیے ہیں. تو ان کے لیے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہا کہ تم گھر کا کھانا کھا سکتے ہو, جن لوگوں کی ذمہ داری ہوئی. اسی طرح سے جناب ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. I would not like to end my speech before quoting that, کہ حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ یہ حضرت ابو بکر صبح صبح نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے, تو بڑی دور کہیں جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر اپنے خلیفہ کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. تو ہی واک ود پیچھے پیچھے دور گئے. تو وہ ایک گھر گئے, گھر میں 1 گھنٹے کے بعد نکل کر باہر آئے. تو دوسرے دن جب وہ واپس چلے گئے تو حضرت عمر نے اس گھر کو کھٹکھٹایا تو اس میں ایک عورت تھی, وہ نابینا تھی. اس کو پوچھا یہ کون آتا ہے؟ اس نے کہا کوئی فرشتہ آتا ہے. کیا کرتا ہے آ کر؟ تو انہوں نے کہا یہ آ کر جناب میرے یہاں یتیم بچے ہیں کچھ, ان کے لیے کھانا بناتا ہے, ان کے لیے روٹی پکاتا ہے, برتن دھوتا ہے اور چلا جاتا ہے. سو دس واز دا خلیفہ کیرنگ آؤٹ دیٹ رسپانسبلٹی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری معاشرے کی ہے. اور اسلامی تاریخ کے اندر سارا معاشرہ اور سارا جو قانون بنا وہ معاشرے سے, کمیونٹی انٹریکشن سے بنا. یہ جو مفتی تھے جو فتویٰ دیتے تھے, یہ گورنمنٹ اپوائنٹڈ مفتی کبھی بھی نہیں تھے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھے. اور ان کی پرائمری کام یہ تھا کہ سرکار کی ساری چیزوں کے لیے عام آدمی کو انصاف دینے کا طریقہ اختیار کیا جائے. تو یہ چیز میں آپ کے سامنے اس وجہ سے کہنا چاہتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر I would like to trust my people to make this a country جس کے اندر compassionate ہوں. کوئی وجہ نہیں, یعنی میں سمجھتا ہوں ہر چیز کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کے لیے میرے بھائی جو باہر سے آئے ہیں ان کی مدد کی ضرورت ہے. جو چیزیں انہوں نے امپلیمنٹ کر لی اپنے یہاں, جن تجربات سے گزر گئے, یہ ان سے ہم سیکھیں گے. مگر جو ایکچوئل اسپرٹ ہے وہ ایٹیٹیوڈس کی ہے. جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے پاکستانی معاشرے کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز اس وقت ویلکمنگ نہیں ہیں. سمینہ علوی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں معاشرے کے, جس کے اندر عورت بھی آج کل شامل ہے, اس وجہ سے شامل ہے کہ نوکریوں کے حوالے سے, اس کی تعلیم کے حوالے سے, اس کی پھر آگے ترقی کے حوالے سے, she is not yet an equal participant in the economy of society. قائد اعظم محمد علی جناح بھی کہتے گزر گئے کہ عورت کے بغیر معاشرہ کامیاب نہیں ہوگا. وراثت
مسلمانوں نے دی، مگر اب بھی ہم نے کلچر کی بنیاد پر عورت کو بھی آئسولیٹ کیا ہوا ہے. تو ڈپرائیوڈ سیگمنٹس ہر وہ سیگمنٹ ہے جو لوگوں کے ساتھ چل نہیں سکتا. اسی ڈپرائیوڈ سیگمنٹ کے اندر 2.70 کروڑ بچے تعلیم سے یعنی اسکولوں کے باہر ہیں. اور میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ چیز. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ، نیشن اسٹیٹ اوپر سے لائے گی تو 2.70 کروڑ بچوں کے اسکول بناتے بناتے 50 سال ہمیں اور لگ جائیں گے. اور اگر اندر سے لائے گی کہ معاشرہ خود اس کا اہتمام کرے، مسجدیں خالی رہتی ہیں فجر سے لے کر ظہر تک، پڑھے لکھے لوگ، مولوی صاحب خود پڑھے لکھے ہیں، اگر یہ اہتمام ہم کمیونٹی کے ذریعے لے کر آئیں تو پاکستان اگر ترقی کرے گا تو اسی انداز سے کرے گا. تو میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ 3-4 چیزیں ٹیکنیکل اعتبار سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو پاکستان کے اندر ہم نے 4 انداز سے کیا کہ جن کی یعنی ویژول ڈسیبلٹی ہے جو نابینا ہے، یا ہیئرنگ ڈسیبلٹی ہے، یا فزیکل ڈسیبلٹی ہے، ان کا دماغ میرا اور آپ جیسا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ اہتمام کرنا پڑے گا کہ بچپن سے یا جب بھی یہ آئیڈینٹیفائی ہوں، جب سے ان کو معاشرے کا پروڈکٹیو ممبر بنایا جائے. بہت ضروری ہے یہ عام اسکولوں میں تعلیم پائیں، سیگریگیٹڈ اسکولوں میں نہیں تعلیم پائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو عام بچے ہیں جن کے اندر کوئی PW ڈسیبلٹی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ بہتر اور اچھا معاشرتی سلوک کرنا سیکھیں. اور یہ جو بچے جو یہ ہیں خود پرسنز ود ڈسیبلٹیز، ان کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان کا معاشرہ اتنا آسان نہیں ہے. بچے تو بالکل کھل کر بات کر لیتے نا. سمینہ علوی پچھلے دنوں ویل چیئر بانٹ رہی تھیں تو 2 بچے بھائی بہن تھے شاید، ان کو اسپائنل پرابلم تھا، کوئی کب تھا جس کو اردو میں کب کہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا تم کو اسکول میں کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بس صرف یہ کہ بچے دوسرے میرے کلاس کے لوگ کہتے ہیں کبڑا اور کبڑی کہہ کر بلاتے ہیں. اچھا، تو بچوں کے اندر یہ سینسٹیوٹیز جب آئیں گی جب یہ اپنے ساتھ دیکھیں گے ان لوگوں کو. جب یہ الگ سے دیکھیں گے تو نہ ان کو کچھ پتہ نہ ان کو کچھ پتہ. تو لہٰذا ایک تو یہ کہ ان کی ایجوکیشن ساتھ ہو، سوائے ان کے اس میں سے بھی بہت سارے لوگ جو مینٹل ڈسیبلٹیز کے بچے ہوں گے وہ ان کو بھی ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، مگر سیویئر مینٹل ڈسیبلٹیز کے لیے الگ انسٹیٹیوشنلائزڈ ٹریننگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو اسکل سیٹ دیے جائیں. یعنی آپ کو تعجب ہوگا یا آپ کو نہیں پتا ہو کہ اسلام آباد میں ایک ہیئرنگ ڈسیبلٹی کے 3 بھائی ہیں جو برگر بناتے ہیں اور ان کی بس وہ پارک کر کے برگر بنا کر بیچتے ہیں. ایسے ہی بعض اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو ہم انکریج کرتے ہیں ملٹی نیشنلز کے اندر، کہ KFC کراچی میں بھی ہے اور شاید لاہور میں بھی ہے، جس کو ٹوٹلی مین کرتے ہیں. بچے ود ہیئرنگ ڈسیبلٹیز ان کے گردن میں لٹکا رہتا ہے مینیو اور اشارے اس بات کے کہ کیا کیسے آرڈر کرو کیا کرو. تو میرا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. مگر اچانک اگر جب میں آج جا کر بازار دیکھتا ہوں تو بازار میں پرسن ود ویل چیئر اسلام آباد کے بازاروں میں جا نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں جب بازار بنا رہے تھے جب ان چیزوں کا خیال نہیں تھا. تو لہٰذا ایک تو ایکسیس جن کو فزیکل ڈسیبلٹی ہے ان کے لیے ایکسیس، اور جن کو ویزیبلٹی کی ڈسیبلٹی ہے ان کے لیے بھی ایکسیس اور ٹولز. اور یہ کہ ہر معاشرہ، سارا معاشرہ فکر کرے کہ یہ اتفاق سے یہ نابینا فرد آیا ہے، اس کے لیے میں آسانیاں پیدا کروں. دیٹس دا اسپرٹ. دا سسٹم شوڈ اسٹاپ ٹو کریٹ روم فار اے پرسن ود ڈسیبلٹی. آپ دیکھیں جتنا کام جو کر سکتا ہے اس کو کام کے اندر ملائیں. جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، اس کی لمیٹڈ سکل سیٹ ہوتی ہے، مگر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ بیٹا میری چپلیں لے آؤ ذرا، تو چپلیں لے آ کر خوش ہو جاتا ہے نا. تو یہ بھی پھول ہیں معاشرے کے، ہیں جو نابینا ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے اور جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں. ہم لوگ ایک مرتبہ سوات گئے تو مجھے ایک پہاڑی پر ایک آدمی نظر آیا جو ویل چیئر پہ تھا.
نہ کھیت میں اس بیچارے کی ویل چیئر چل سکتی تھی، نہ وہ کبھی تعلیم کے لیے کہیں جا سکا، نہ وہ کہیں سے اپنے گھر کے باہر کہیں جا سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بھی رسپانسبل ہے، مگر اسٹیٹ سے زیادہ وہ معاشرہ ذمہ دار ہے جو اس معاشرے کے اندر یہ ان لوگوں کو نگلیکٹ ہونے دے. تو لہٰذا میں شکریہ ادا کرتا ہوں WHO کا، آؤٹ اسٹینڈنگ کوآپریشن انہوں نے کیا ہے اس کام کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی سوچ ڈپینڈنٹ سوچ نہیں ہونی چاہیے. ہماری ملک کی سوچ اپنی وراثت، آپ کی وراثت جو ہے وہ آپ کی ایتھکس اور موریلٹی کی وراثت ہے. دنیا نے اس وقت ایتھکس اور موریلٹی کو سائیڈ میں رکھ دیا ہے، اور بڑا کلیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کو بھی دیکھ لیں، آپ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کو بھی دیکھ لیں، تو وہاں اپنے لوگوں کے لیے کوئی فیسلٹی تو کر لیتے ہیں، مگر دوسرے ملکوں کے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. جو امیگرنٹس کا حال میڈیٹرینین کے اندر ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، جو حال اموات کا یوکرین میں ہے اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر صرف ہیومینٹی کی عقل پر بھروسہ کریں گے تو وہاں سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ پچھلے 100 سال میں اس عقل سے کوئی موریلٹی اور ایتھیکل اصولوں کی بنیاد پڑی ہو، ہیومنزم کی پڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان جس کا نبی پانی کے لیے بھی یہ کہتا تھا کہ وضو کرنا ہو دریا کے پاس بھی تو احتیاط سے استعمال کرو، تو آج جو انوائرمنٹ کے لوگ ہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ کتنی بڑی بات آج سے 1400 سال پہلے کہی گئی. تو یہ جو آپ کی وراثت ہے وہ وراثت ہے جس کے اندر انوائرمنٹ، انسان اور ساری نیچر کے ساتھ ایک محبت، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے. یہ آپ کے لیے ایکسپلائٹیٹو کیفیت نہیں ہے کہ زمین پر قدم رنجا کرو، جتنا مرضی آئے لوٹو، جتنا مرضی آئے منافع کماؤ، جتنا مرضی آئے. تو لہذا قرآن کی پہلی صورت کہتی ہے کہ خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، آپ نے نہیں بنایا. اس غلط فہمی میں مت رہنا، جو اللہ نے دیا ہے. اور پروفٹس کے اعتبار سے بھی، یعنی جو منافع کے اعتبار سے بھی بار بار قرآن کے اندر ذکر ہے کہ تمہاری ضرورت کا، تمہارے اچھے رہن سہن کا، باقی سب امانت ہے، باقی سب تمہاری کمیونٹی کے لیے تم سے ڈیمانڈ ہے کہ تم اس کی اصلاح کے لیے خرچ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان جس کا میں اور آپ خواب دیکھتے ہیں، وہ پاکستان وہ ہے جو اپنے پیروں پر، اپنے انداز سے، اپنے ذہن سے، یہ جو چیزیں میں نے آپ سے کہی ہیں اس کے لیے کسی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یو آر سیلف سفیشینٹ ان دا انٹلیکچوئل اسٹرینتھ آف ہسٹری، ہے نا. یو ہیو دیٹ ہسٹری وچ یو کوڈ یوز to develop humankind and develop your own country. So with the hope، میں آپ سے اس لیے اس طرح سے بات کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آپ ہی اس بات کے پیغامبر بنیں گے کہ آپ لوگوں کو جا کر اسی انداز سے کنونس کریں گے، اور آپ کا پیشن ٹو ڈو سم تھنگ which is self generating، یعنی اس کے اندر انویسٹمنٹ آف پیسہ نہیں ہے، اس کے اندر انویسٹمنٹ آف انٹلیکٹ ہے کہ آپ ایسے ہی لوگ اپنے ارد گرد بنائیں گے جو سارے معاشرے کو اٹھائیں گے. اینڈ دیٹ از وائی I have a lot of hope in this country.